गुलाब न कोई सुमन की खुशबू है, इस अंजुमन में अली के चमन की खुशबू है। इतरो गुलाब न कोई सुमन की खुशबू है, इस अंजुमन में अली के चमन की खुशबू है। और जो फातिमा के दुलारों को याद करते हैं, जो फातिमा के दुलारों को याद करते हैं, उन्हीं के घर में हुसैन व हसन की खुशबू है। उन्हीं के घर में हुसैन व हसन की खुशबू है। जो फातिमा के दुलारों को याद करते हैं, उन्हीं के घर में हुसैन व हसन की खुशबू है। हजरात, आप मुकम्मल तौर पर आप बेदार रहें इंशाअल्लाह ताला। हजरत का खिताब होने जा रहा है और इंशाअल्लाह एक नसीहत आमेज गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना फिरोज अख्तर साहब किबला सलवन राय बरेली तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आप निज़ामत उसे समाअत फरमाएंगे। मैं बिला ताखीर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर अहमद खान साहब किबला आसीसी शेखुल हदीस अल जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर से की बारगाह में लबकुशाई करने के लिए अरिसा पेश करते हैं। हज़रत कुर्सी खिताबात पर तशरीफ लाएँ और अपने मुआज़ने हसरत से नसीहत आमेज़ गुफ्तगू से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हसरत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आशियाना मेरे हुसैन का है, ये आशियाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिनकी खातिर बनी ये कायनात, बस वो नाना मेरे हुसैन का है। और मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं, आना जाना मेरे हुसैन का है। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नहिल करीमैन शहीदैन सईदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान क़ुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं, मैदान महशर का नक्शा खींचते हुए पेशे हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। पेशे हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए आंसू बहाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। हाँ चलो हसरत ज़दो,
سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل اپنے مومن بندوں کو خطاب کر رہا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بہت غور سے ترجمہ سنیے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے مت کرو۔ اللہ تعالی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے رسول آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کسی کے ماں باپ جس کا ایک لوتا بیٹا ہو، ایک لوتے بیٹے کے والدین بھی اپنے ایک لوتے بیٹے سے وہ محبت نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب ہر مومن سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، حلت اور حرمت اسلام میں جو کچھ بھی حلال ہے اور حرام ہے، سب میں رحمت کا عنصر ہے۔ جتنی چیزیں آپ کے لیے لابھدائک تھیں، آپ کا اٹھان ہوتا، آپ اس سے جسم کی نشو و نما ہوتی، ان تمام چیزوں کو اسلام نے حلال کیا، اور جتنی چیزیں آپ کے لیے ضرر رساں ہیں، اذیت پہنچانے والی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، ہر اس چیز کو اسلام نے وہ لیے حرام قرار دے دیا۔ تو کیا ہے یہ؟ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام آپ سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہی چیز کھاؤ، وہی چیز پہنو، وہی چیز استعمال میں لاؤ، وہی چیز پیو، کھاؤ، برتو، جس سے تمہیں تکلیف نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ حضرات، آج مسلم قوم کے بچوں کو دیکھ کر بغیر بولے کام نہیں چل سکتا کیا بھائی؟ آپ لوگ خاموشی سے کام کریے، چلا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج مسلم معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلم بچوں کو سنبھالا جائے۔ بات کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر یہ مولوی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ جانتے ہیں آپ، سلیمان علیہ السلام کی فوج تقریباً 3 کلومیٹر ابھی دور ہے، اللہ، اور چونٹیوں کی رانی نے جب ہا 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 کی آواز سنی تو اس نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے۔ بس کرو یار، بیٹھو یار، تم لوگ ڈسٹرب کرتے ہو۔
اس نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے. جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ اس چوٹی سے سبق حاصل کرو مولویوں. کیا کہا تھا اس نے اپنی چوٹی؟ اس رانی نے اپنی چوٹیوں سے کیا کہا تھا؟ اپنی قوم کے سے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم. اے چوٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنود. کہیں ایسا نہ ہو ہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی فوج لے کے آ رہے ہیں، بے شعوری میں تم کو روند نہ ڈالیں. اللہ اللہ. اس لیے ایک چوٹی رانی ہے، اپنی پوری برادری کو یہ گائیڈنس دے رہی ہے. میں نے پوری برادری کو بولی گائیڈنس دے رہی ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے. جان بوجھ کے پیغمبر کی فوج تم کو روندے گی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ توجہ نہ کریں، کیئر نہ کریں، اور تم لوگ ان کی پاؤں سے دب کے مر نہ جاؤ. اس لیے اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. ایک چوٹی اتنا باشعور ہے اپنی قوم کے لیے، اور ہم مولوی لوگ کتنا باشعور ہے میری قوم کے لیے. بس صرف اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ آ کر. کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. کئی شاعروں کو میں نے ڈانٹا، فون لگا لیا بات کر رہے ہو. یہ اسٹیج اس لیے نہیں ہے آپ کی دیکھی دیکھا یہ پبلک بھی کرے گی، جو آپ کرتے دیکھے گی وہ یہ بھی کرے گی. کیا اچھی نصیحت ہے. آپ اگر یہاں بات کرو گے تو یہ بھی بات کریں گے. ان کو سمجھا سکتے ہیں. جب بھی کسی کا فون آئے اولن تو جب اسٹیج بیٹھو تو آف کر کے بیٹھو، اور فون آتا ہے تو اتر جاؤ جا کے بات کر کے آؤ. اسٹیج پہ بات نہیں کرنا چاہیے. حضرات چونٹیوں جانتے ہیں کتنے؟ ابھی کل میں ایک مصری کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں دنگ رہ گیا. چونٹیوں کی عقل مندی. جو بل بناتے ہیں نا، سوراخ بناتے ہیں، یہ بل بناتی ہیں چونٹیاں، جانتے ہیں آپ؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دم بس انہیں سوراخ بناتے بناتے چلی گئی ہوں گی اور جا کر بس کہیں اینڈ کر دیا ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ چونٹیوں کے سوراخ بل بنانے کا طریقہ جانتے ہیں. اس مصری محقق نے پورا مضمون لکھا ہے چونٹیوں کے بارے میں کہ چونٹیاں جو گھر بناتی ہیں اپنا تو کئی منزلہ بناتی ہیں، کئی منزلہ گھر بناتی ہیں، اور کچھ پستی اور کچھ نشیبی، کچھ فرازی بناتی ہیں. فرازی پہ خود رہتی ہیں اور اپنی غذاؤں کو رکھتی ہیں، اور نشیبی بناتی اس لیے ہے کہ پانی اگر آئے تو بہہ کے چلا جائے. سوچیے آپ، پانی اگر آئے تو وہ بہہ کر چلا جائے. نہ ہمارے دانے کو، نہ ہمارے کھانے کو اذیت پہنچائے، نہ ہمارے جسم کو تکلیف پہنچائے. اتنی عقل مند چونٹیاں ہوتی ہیں. اور میں دنگ رہ گیا اس کو مضمون پڑھتے پڑھتے. تو ایک جگہ لکھا ہے کہ اس میں کہ چونٹیاں جب دانے کو لے جاتی ہیں تو سب کا چھلکا اتار دیتی ہیں، سب کا چھلکا اتار دیتی ہیں اور ان کو دال کی شکل میں کر دیتی ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں، 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں. اور اس محقق نے لکھا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اخوا نہیں نکلتا. اس سے بولو اخوا نہیں نکلتا، وہ جمے گئے سالوں ایسے دانا ان کا پر رہتا ہے. اللہ اکبر.
اور حضرت پیغمبران کرام جانتے ہیں آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی آئی، 7 سال خوب پیداوار ہوئی، اور 7 سال جب قحط پڑا، ایک پیغمبر نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ غلہ کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ کہاں اس دور میں کولڈ سٹور تھا؟ آج تو کولڈ سٹور ہے کہ ہر چیز کو آپ محفوظ رکھ لیجئے، مگر قوم نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ 7 سال، تو یہ آپ نے بیفور بتا دیا ہے کہ 7 سال مسلسل اچھی پیداوار ہوگی غلہ کی، اور 7 سال اس کے بعد جو ہے قحط سالی پڑے گی، ایک بھی اناج نہیں پیدا ہوگا، ایک بھی غلہ نہیں پیدا ہوگا۔ وہاں بھی نالائق کہتا ہے کہ پیٹ پیچھے خبر 14 سال کی خبر بتا دی ہے پیغمبر۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کیا ہے؟ یہ غیب نہیں ہے، اور کیا ہے یہ بیوقوفوں؟ اب قوم نے پوچھا کہ حضرت 7 سال تو جب خوب غلہ پیدا ہو جائے گا تو کیا اس کو اناپ شناپ خرچ کر ڈالیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی قدر کرنا، جب اس کی قدر کرو گے اور اس کو کفایت کے ساتھ استعمال کرو گے تو تم اپنے غلوں کو 7 سال کے لیے بچا کے بھی رکھو گے۔ 7 سال میں خوب پیداوار بھی ہوگی، کھاؤ پیو، مگر قدر کرنا دانے کی، تاکہ آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے اس میں تمہارے لیے وہ بچے ہوئے غلے کام آئیں گے۔ تو کہا حضرت کیسے بچایا جائے گا اس کو؟ کیسے اس کو دانوں کو محفوظ رکھا جائے گا؟ 7 سال کی مدت بہت ہوتی ہے، کون دانہ محفوظ رہے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو، دانے کو بالی سے مت نکالنا، دانے کو بالی سے نہ نکالنا۔ بالی میں کیا ٹاڑے ہوتے ہیں، جب ٹاڑا ہوتا ہے تو اس پر کیڑے نہیں آتے ہیں، جب کیڑے نہیں آئیں گے تو آپ کا دانہ محفوظ رہے گا۔ جتنا بالیوں کے ساتھ دانوں کو کہیں بھی رکھنا، بس یہ کہ نمی نہیں ہونا چاہیے، خشک ماحول اس کو دیجئے، دانے محفوظ رہیں گے۔ جتنا ضرورت پڑتی جائے گی 7 سال، ان بالیوں سے دانے کو آپ نکالتے جائیے گا اور کھاتے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، اسلام دین حکمت ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت مومن کا گم کردہ خزانہ ہے، جہاں وہ پائے اس کا حقدار ہے کہ اس کو اپنا لے۔ آج میں یہ کہہ رہا تھا، یہ تو بات آ گئی کہ آج ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ مسلم بچوں کو سنبھالا جائے۔ بے شک تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ لے دے کے ایک مدرسہ بچا تھا جہاں سے ہم لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، اس کے لیے بھی بڑے غلط فیصلے ہو رہے۔ جانتے ہیں آپ، سارا وہ نصاب سیلیبس تھوپا جائے گا جو اسکول میں کا نصاب ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک نصاب پڑھنا تو مشکل ہی ہے، یہ ڈبل نصاب مدرسے کے بچوں کو پڑھنا پڑے گا۔ کون جائے گا پڑھنے؟ سب کیا ہے؟ یہودی نے جو ان کو گائیڈنس دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے دینی طور پر برباد کرنا ہے، ڈیمیج کرنا ہے، وہ یہودی جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اسلام کی بو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ مدرسوں کی دین ہے۔ لہذا مدرسوں کو اتنا پریشان کر دو کہ یہ پڑھا بھی نہ سکیں، اور پڑھائیں تو ایسا کورس ان پہ لاگو کرو کہ جس کے لیے مدرسہ قائم ہوتا ہے وہ تعلیمی نہ ہو پائے، نہ ادھر کے رہے گا نہ ادھر کے، بلکہ ادھر کے ہو کے رہ جائے گا۔ آج ایک بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ ہاں پھر ہم کو اپنے ماضی کی طرف پلٹنا ہوگا۔
اقبال نے کہا تھا دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، پیچھے کی طرف لوٹنا پڑے گا. پیچھے کی طرف جانتے کیا مطلب؟ یہ مسجدوں کو آپ کو درسگاہ بنانی پڑے گی. بے شک ان مدرسوں مسجدوں کو کیا بنانا پڑے گا بولیے؟ درسگاہ بنانی پڑے گی. نماز پڑھنے تو آتے ہی نہیں، پڑھنے کون آئے گا؟ ابا بہت غصہ ہوئے کسی دن، ڈنڈا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آج جتنے لڑکے اٹھیں گے سب کو ماریں گے. اور بس پوچھئے آپ نماز پڑھنے گئے تھے؟ جو ابا نہیں جا رہے ہیں بچے کیسے جائیں گے؟ لہذا آؤ حدیث سنو، میرے آقا نے کیا تعلیم دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہ ابناء 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے 7 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کی پابندی ان سے کرو. سبحان اللہ. نماز کا آرڈر ان کو کرو، اللہ نماز پڑھاؤ. اور 7 سال سے جب کچھ اوپر ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں ڈنڈے لگاؤ اور ان کے بستر الگ الگ کر دو. کیا سمجھے آپ؟ ان کے بستر بولیے الگ الگ کر دو. کئی سال کا بچہ؟ 10 سال کا بچہ نہ اپنے بھائی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے نہ اپنے باپ کے ساتھ لیٹ سکتا ہے. یہ سرکار کا ارشاد مقدس ہے کہ 10 سال کا تیرا بچہ اگر ہو جائے تو اس کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ نہ لٹانا اور نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے. ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کو بھگانا ہے آج، اور ایک دم سامنے مسجد تھے، اسی مسجد میں سب رکے ہوئے تھے اور چھوٹی سی مسجد تھی اور کافی تعداد میں یہ لوگ تھے اور خوب پکا کھا رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی میں تو اس طرح کی جراحی تقریر نہیں کرتا ہوں، مگر میں ایک ایسی حدیث پڑھوں گا کہ صبح انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے، صبح انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے. تو یہی حدیث جب میں نے پڑھا اور پڑھ کے جب میں نے بتایا، میں نے کہا یہ سنت کے پرچارک جو آپ کی بستی میں آئے ہیں ان سے پوچھئے کہ نبی نے 10 سال کے بچے کو اپنے بغل لیٹنے کی ممانعت کیا ہے اور یہ 20 فٹ کی مسجد میں 30 لوگ لیٹے ہوئے ہیں. بتاؤ یہ سنت کے پرچارک ہو سکتے ہیں؟ ارے کیا کہنے حضرت بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. ارے کیا کہنے حضرت. مگر یہ سنت پہ ظلم کرتے ہیں. یہ سنت 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 سکھانے آئے ہیں. نبی نے فرمایا ہے 10 سال کا بچہ تمہارے بغل نہیں لیٹے گا. اللہ، یہاں 20 فٹ کی مسجد میں 30 لوگ بستر لگا دیں، بستر جما دیے. اجمل سلطان پوری نے ایک شعر کہا تھا، مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر. مسجد کی حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر ہے. بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے. مسجد کی حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے. حضرات جانتے ہیں آپ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اور میں رات میں وہاں رکا بھی تھا. میں نے کہا دیکھوں کہ میری تقریر کیا اثر ہوا. صبح معلوم ہوا کہ پوری مسجد خالی تھی. حضرات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 7 سال کا بچہ بولیے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی کہ بچے کو نماز سکھائے، نماز کی طرف راغب کرے. 10 سال کو جو ڈنڈے لگائے، نماز پڑھائے. آج ضرورت ہے کہ ہم خود مسجد جائیں اور اپنے بچے کو بھی لے کے جائیں، تبھی معاملہ معاشرہ بنے گا. اور اگر خواب خرگوش کی طریقے سے سوتے رہے تو جانتے ہیں آپ جو دشمنان اسلام کا جو ایم ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہماری طرف سے بھی فیلڈنگ ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگوں کو بہت ہی سترکتا اور بہت ہی
پھرتی، مستعدی، چابک دستی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اسلام وہ مذہب ہے جتنا دباؤ گے اتنا ہی اچھلتا ہے، جیسے ربڑ ہوتی ہے، جتنا ہی کھینچو گے، کھینچو چھوڑو گے تو پھر وہ بڑھتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان انشاءاللہ۔ اس لیے نماز کی خوب پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، سبحان اللہ، اپنے امام کو پریشان نہ کرو۔ اللہ، آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ امام کو پریشان کریں۔ گھر میں لڑائی ہوئی تو بیگم سے نہیں مقابلہ کر پاتے کہ چلو آج امام کے اوپر، امام کے اوپر جا کر غصہ دکھلاتے۔ ارے اس فتنے کا دور ہے میاں، یہ بیچارے باہر کے یہ ائمہ حضرات نہ ہوتے، بولو ہے بستی میں آپ کے کوئی جو نماز پڑھاتے؟ یہ محتمم اگر نہ ہو جنازہ رکھا رہ جائے؟ اپنے بچوں تو پڑھاتے نہیں ہو؟ ان کے ماں باپ نے احسان کیا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر، جو نے اپنے بچوں کو اس لائن میں رکھا، اور بیچارے تھوڑی سی تنخواہ میں بیچارے دین کی خدمت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں۔ ارے حد ہو گئی، فاتحہ بھی نہیں کر پاتے ہو تم، فاتحہ بھی نہیں کر پاتے ہو، بس سن کے بس سننی ہے۔ اللہ کے واسطے کچھ سدھار لاؤ اپنے اندر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بات اصل میں کیا کرنا تھا مگر بات کہیں گھوم جا رہی ہے۔ آج ہمارے بچے ڈرائیونگ بائک کی بہت غلط کر رہے ہیں۔ ان کی بائک چلانے کا انداز میں جو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 90% مسلمانوں کے بچے اتنا غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ ان کو دیکھ کر، اور یہ عجیب انداز چلا رہے ہیں، آگے کوئی بیچارہ بڈھا سائیکل لے کے آ رہا ہے تو بیچارہ وہ ڈر کے گر جاتا ہے۔ وہ گر گیا، گاڑی آ جائے، ایکسیڈنٹ اس کا بھی ہو جائے، یا تمہاری گاڑی پھسل جائے، یوں ایک دم سے اس کو جو ہے لہرا کے چلا رہے ہو، رقص کر رہے ہو، اس کا گاڑی ذرا سے مس ہو جائے اور لے دے کے گر جاؤ، ادھر سے گاڑی آ جائے، مر جاؤ۔ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، یہ بحیری 3 مرزا لوگ، ایک گھر کے 2 بھائی، ایک تیسرا، تینوں بیچارے آن دا اسپاٹ یہ 6 لائن میں پوروانچل ایکسپریس پہ ختم ہو گئے۔ دیکھیے، یقیناً آپ اپنے جو ٹریفک جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے، اس ضابطے کے ساتھ چلیے۔ آپ کوئی آ کر آپ کو ٹکر مار دیتا ہے، کسی نے آپ کو ٹکرا دیا، تصادم ہو گیا آپ کی گاڑی سے، خدا نہ خواستہ آپ موت کی آغوش میں پہنچ گئے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، بس سمجھ لو۔ لیکن اگر ایسی حرکت کر رہے ہو جس سے خود موت کو دعوت دے رہے ہو، تو قرآن کے اس آیت کے مصداق جو قرآن نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اگر آپ غلط چلا رہے ہو گاڑی تو آپ جو ہے پھر اس آیت کے مصداق ہوں گے۔ لہذا اس کا خاص بچوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تمہاری ماں، تمہارے باپ تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جس وقت بچہ گھر سے نکلتا ہے، ہم میں سے ہر شخص تقریباً بچہ نکلتا ہے گاڑی لے کر، ماں باپ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جا رہے ہیں حفاظت کے ساتھ گھر لوٹ آئیں۔ ماں کی دعا کا بھی خیال نہیں کرتے یار تم لوگ، ایسے پا رہے ہو چلا رہے ہو۔ آج یہ گٹکا پکار، جانتے ہیں آپ اتنی خطرناک چیز ہے، کڈنی برباد کر رہی ہے، لیور برباد کر رہی ہے، جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کو تباہ کر دے رہی ہے۔
اور اس کا استعمال مسلم محلے میں کثرت سے ہو رہا ہے. اغیار اتنا نہیں استعمال کرتے جتنا کہ مسلم محلے میں اس کا استعمال ہے. پکار بچے کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ پکار کھا رہے ہیں. اور جانتے ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے معاشرے میں سیکھتے نہیں. اگر گھر میں اس کے باپ کھاتے ہیں تو بیٹا بھی کھائے گا. بہت سے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، جا پکار لے آؤ. باپ ہی منگاتا ہے، گٹکا پکار باپ ہی منگاتا ہے، بیڑی باپ منگاتا ہے. اور جب تم اپنے بیٹے سے پکارو گٹکا اور بیڑی منگاؤ گے تو اپنے بیٹے کو کبھی منع نہیں کر پاؤ گے. آپ چاہتے ہو میرا بیٹا نہ کھائے، کیسے نہیں کھائے گا؟ جب آپ نے خود ہی منگایا ہے اپنے لیے تو سوچتا ہے کہ ابا جب کھاتے ہیں تو ہم بھی تو بھائی. اقبال نے کہا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائق میراث قدر کیوں؟ تو باپ کی وراثت تو اسی وقت ملے گی جب ابا کے نقش قدم پہ ہو. اب ابا کھا رہے ہیں تو ہم کو بھی کھانا چاہیے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ سنائیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک ضعیفہ آئیں اور کہتی ہیں کہ حضور میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں، بہت پریشان ہوں اس سے. کہا کیا پریشانی ہے ماں؟ کہا یہ گڑ بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے. تو اس کو آپ کچھ تنبیہ کر دیجئے، واعظ و نصیحت کر دیجئے کہ گڑ کم کھایا کرے ورنہ نقصان پہنچ جائے گا. دیکھیں اس دور کی مائیں گڑ بھی کثرت سے کھانے پر کسی اللہ کے ولی کے پاس ان کو لے کے جاتی تھی. سبحان اللہ. آج سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے کسی ولی کے پاس دعا کرانے کے لیے؟ آج تو اگر کسی ولی کے آستانے میں جائیں گے تو کہے کے لیے پیسہ ہو جائے، مالداری ہو جائے، اصلاح نفس مقصد نہیں. تو وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی. حضرت یہ معاملہ ہے. حضرت نے فرمایا اماں جاؤ کل آنا، اماں جاؤ کل آنا. دوسرے دن پھر وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی. حضرت نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہا حضرت اسی کام کے لیے. کہا کون سا کام؟ کہا یہ لڑکا میرا گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو تنبیہ کر دیجئے گڑ زیادہ نہ کھایا کرے. حضرت نے فرمایا بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو. ایک جملہ کہا بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، نقصان کر جائے گا. تو اس بڑھیا نے کہا ایک جملہ تو آپ نے کہا، یہی کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیے ہوتے. کاہے آپ نے جو ہے ڈبل سفر مجھ کو کرایا، کل ہی کہہ دیے ہوتے. کاہے اتنا لمبا سفر مجھ کو پھر ایک مرتبہ کرنا پڑا؟ ایک ہی بات تو تھی، کل ہی کہہ دیے ہوتے. کہا اماں معاملہ یہ تھا کہ کل تک تو میں خود ہی گڑ زیادہ کھا رہا تھا، کل تک تو میں خود ہی گڑ زیادہ کھا رہا تھا. تو میں نے کہا اس بچے کو میں کیسے تنبیہ کروں؟ آئے آئے. اس لیے قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات دوسرے سے کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو. اگر میں گڑ خود زیادہ کھاتا تھا اور اس بچے کو اتنے ٹائم منع کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ابو حنیفہ تم خود گڑ زیادہ کھاتے تھے اور بچے کو نصیحت کرتے تھے، ہماری نصیحت کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے قہر کا میں سزاوار ہوتا. اس لیے میں نے کہا نہیں، پہلے خود کنٹرول کرو، پہلے خود کنٹرول میں آؤ، پہلے خود گڑ کم کھاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کرو. سبحان اللہ. ماں کل سے میں نے توبہ کیا ہے خود کی، اب زیادہ گڑ نہیں کھاؤں گا، اس لیے آج میں اس کو نصیحت کروں. سبحان اللہ. تو حضرات ہم لوگوں کو ایسے ہی ہونا پڑے گا. جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ نہ کرے اور وہ چیز ضرر رساں ہے، اس سے تکلیف پہنچنے کا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے اس سے بچیں. لہذا پکار گٹکا اور سب سے بڑا مسئلہ تو سنو، یہ نشہ کی چیزیں پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی نشے کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر بڑے کی بات آتی. اب شراب ڈرنکنگ ہوتی تو اتنا ماحول گندا ہو گیا
بعض لوگ تو انجیکشن بھی لے رہے ہیں، استغفر اللہ، نشے میں رہتے ہیں، ایک دم مخمور رہتے ہیں، برباد کر لے رہے ہیں اپنے آپ کو، ایک دم برباد کر لے رہے ہیں۔ اللہ شراب جانتے ہو آپ؟ اللہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، سب سے خبیث چیز، جو خبیث کی ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، شراب ہے۔ بولیے سب لوگ، جو سب سے خبیث چیز کی ماں ہے وہ کا نام کیا ہے؟ شراب ہے، شراب ہے، شراب۔ اللہ، ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ اسلام میں ابتدائی مرحلے میں تو شراب حرام نہیں کی گئی تھی، تو معاملہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ عرب بنسبت عجم کے شراب کے رسیا تھے اور شراب ان کی گٹھی میں پلائی جاتی، ایک دم بغیر شراب کے وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ تو اسلام کا فلسفہ تبلیغ یہ ہے کہ جس چیز کے کوئی عادی ہوتا تو اس کو ایک لخت حرام نہیں قرار دیا گیا، ورنہ لوگ اسی پہ رہتے، اسلام ہی قبول نہ کرتے، اسلام ہی قبول نہ کرتے۔ اس لیے اسلام نے ایک لخت حرام نہیں قرار دیا، بلکہ پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں قل فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے، مگر فائدے سے بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام، ابھی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، پہلے کہ اس میں کچھ بڑا فائدہ ہے، مگر فائدہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ ضرر بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یار جس چیز میں ضرر ہو اس کو کیوں منہ لگایا جائے، چھوڑو اس کو۔ مگر جو بہت ذہین تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، اور بعض ایسے صحابہ تھے کہ انہوں نے کبھی پیا ہی نہیں، جبکہ حرام شراب نہیں تھی، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب کبھی نہیں سیدنا ابوبکر صدیق پیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی آپ نے شراب نہیں پیا جبکہ حرام بھی نہیں تھی؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے عقل کی بہت حفاظت کا قائل ہوں، سبحان اللہ، اپنی عقل کی حفاظت کا بہت سخت میں قائل ہوں، جس چیز سے عقل زائل ہو جائے میں اس کو منہ نہیں لگاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس چیز سے عقل زائل ہو جائے میں اس کو منہ نہیں لگاتا، اس لیے میں نے کبھی شراب نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ نے چھوڑ دیا، یار چھوڑو، جس کا ضرر زیادہ ہے نفع سے چھوڑو۔ مگر کچھ صحابہ پیتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ تو شہید بھی ہوئے، اس وقت تک نہیں چھوڑے تھے، مگر ان کے اوپر آپ طنز یا طعنہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حرام نہیں ہوا۔ یہ کہ ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت ہوئی اور دعوت کے بعد، کھانے کے بعد شراب بھی چلی، پیا بھی لوگوں نے، اور اس کے بعد نماز امام صاحب بھی پڑھائے اور امام صاحب بھی پیے ہوئے تھے، اور انہیں قل یا ایھا الکافرون کو جتنی آیتیں منفی مفہوم لیے تھی، لا کو چھوڑتے گئے، لا کو چھوڑتے گئے تو معنی ایک دم الٹا ہو گیا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب نشے میں رہا کرو تو نماز مت پڑھا کرو،
جب نشے میں رہے بات تک کرو یار، چپ پٹا کام کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنوں جب نشے میں رہا کرو تو نماز مت پڑھا کرو، نماز کے قریب مت جایا کرو، ورنہ جو آج حال ہوا یہی تمہارا حال ہمیشہ ہوگا کہ مثبت کو منفی، منفی کو مثبت کر دو گے. اب پھر صحابہ میں سے بعض جو اور سمجھدار تھے انہوں نے کہا یار چھوڑو، جس چیز کو پی لیں تو نماز نہ پڑھیں اس کو کیا پینا، اس چیز کو پی لے پھر نماز نہ پڑھیں. تو نماز میں جو سرور ملتا تھا انہیں وہ شراب میں نہیں ملتا تھا. اللہ، اس لیے صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، چھوڑو اس کو، منہ نہیں لگانا ہے، جس کو پی لیا جائے تو نماز نہیں پڑھ. دوسری مرتبہ، اب تیسری مرتبہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ایک دم کلیئر کٹ فتویٰ تیرا آنا چاہیے، اللہ ایک دم صاف صریح فتویٰ آ جائے اللہ کہ شراب کے بارے میں کیا تیرا فیصلہ ہے. حضور نے خطبے میں ایک مرتبہ فرمایا صحابہ بس شراب حرام ہونے والی ہے. سرکار نے الارم دے دیا، ادھر عمر نے دعا مانگی ہے، ادھر سرکار دو علیہ وسلم نے الارم دے دیا، اطلاع کر دیا کہ بس شراب حرام ہونے والی ہے، شراب حرام ہونے والی ہے. اب اور لوگ چھوڑتے گئے مگر ابھی بھی کچھ لوگ پی رہے تھے. اور جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون فہل انتم منتہون. اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شراب اور جوا یہ عمل شیطان ہے، رجس ہیں، پلید ہیں، گندگی ہے، یہ پانسا، یہ پھال کھولنا یہ گندی چیز ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ بت پرستی شیطان کا کام ہے، رجس ہے، نجاست ہے. قرآن نے ایک لخت ان تمام چیزوں کے حرمت پر فتویٰ دیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو شراب حرام ہو گئی. اللہ، اعلان کرو انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بچو اس سے، شرابت مت پیو. اللہ کا آرڈر ہو گیا فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شراب سے بچو گے تبھی کامیاب ہوگے. قرآن نے فتویٰ بھی دیا ہے اور نجات اور فلاح کا کی ضمانت بھی دیا ہے. شراب سے بچ جاؤ اب تم مسلمانوں، تو اب تمہارے لیے کامیابی مقدر تمہارا بن جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب و کامرانی تمہارا قدم چومے گی. شراب سے بچ جاؤ لعلکم تفلحون فہل انتم منتہون، کیا شراب پینے سے اب باز آ جاؤ گے؟ سیدنا عمر فاروق نے جناب والا زور سے اعلان کیا انتہینا انتہینا انتہینا، اے اللہ تیرا فتویٰ آ گیا، تیرے محبوب نے اس فتوے کا نفاذ کر دیا، انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، شراب نہیں پی جائے گی، اب مدینے میں شراب نہیں پی جائے گی. سبحان اللہ، ہائے اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے جب شراب کی حرمت کی منادی مدینے کی گلیوں میں ہو رہی تھی، بعض لوگ میخانے میں بیٹھے تھے اور جام و مینا چل رہا تھا، شراب ٹکرائی جا رہی تھی، برتن چل رہے تھے اور مستی کے عالم میں تھے. ارے آواز سنو، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ شراب حرام ہو گئی، پھینکو پھینکو. جو منہ میں تھا اب اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار رہے، قے کی جا رہے ہیں، اللہ، ڈنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، برتن توڑا جا رہا ہے. کیا سمجھے آپ؟ حالانکہ پیے بھی تھے، مستی میں تھے، مخمور بھی تھے، مگر قسم خدا کی قرآن کا پیغام جب پینے والے صحابہ بھی بغیر، جب حرمت نہیں تھی، جب پی کے
اور مست رہتے تھے، مگر جب قرآن کی آیت سنتے تھے تو سارا نشہ ان کا اتر جاتا تھا۔ اللہ 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 اللہ، سارا نشہ ان کا اتر جاتا تھا، اللہ ساری مستی ڈھیل ہو جاتی تھی۔ آ گئے لینے کے لیے؟ اچھا 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 ٹھیک ہے، سارا نشہ ان کا اتر جاتا تھا۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں نالیوں میں شراب بہہ رہی تھی، لگتا تھا کہ جیسے آج شراب کی بارش ہوئی۔ یہ ہے اسلام۔ سبحان اللہ۔ لہذا ماحول بناؤ۔ اگر معاشرے میں ایسے کم بخت لوگ ہوں جس کی علت نہیں چھوٹ رہی ہے تو ان کے لیے کچھ طریقے اپنائے جائیں، کچھ فارمولے اپنائے جائیں کہ وہ ظالم لوگ اس ظالمہ کو طلاق دیں، بیویوں کو طلاق نہ دیں، اور اگر شراب پئیں گے تو بیویوں کو طلاق دے دیں گے، سمجھ لو۔ اور جب اس ظالمہ کو طلاق دے دیں گے تو بیوی محفوظ رہ جائے گی۔ لہذا اگر طلاق کی کثرت سے پورا معاشرہ جوجھ رہا ہے تو ہم کو اس طرف بھی نگاہ کرنی پڑے گی، اور شراب کی حرمت، شراب کی قباحت، شراب کی شناعت، شراب کے کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں، ان سب سے عوام کو ہمیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ شراب سے بچ سکیں۔ شراب جب انسان پیتا ہے تو اس کی کڈنی خراب جاتی ہے، لیور خراب جاتا ہے، دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے، نہ اپنی بہن کو بہن سمجھتا ہے، نہ بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، کہیں ادھر نالی میں پڑا ہے، کہیں ادھر نالی میں پڑا ہے۔ اللہ ایک مسلمان کا بچہ بتائیے کہ شراب پیے، کتنی غیرت کی بات، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شراب نوشی سے بچائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔